حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين حي على خير العمل حي على خير العمل هي بابلا هي بابلا بابلا هي بابلا بابلا هي بابلا بابلا هي بابلا هذا الحسين لم يزل حي على خير العمل ہمارا دل ہماری جان تیرے قربا میرے مولا خدا کے دین پر تو نے کیا احسان میرے مولا اٹھانا لاش اکبر کی نہیں آسان میرے مولا ترسات لیا تیرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهل الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا الممجد بشيرنا المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين عمام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala, and welcome to another episode of very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 26th of Rabiul Sani, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Let us begin today's program with dua salamati Imam Zamana ajjalallahu farajahum al-sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala aba'ih fi hadhihi as-sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila برحمتك يا أرحم الراحمين. Ameen Ya Rabbal Alameen. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, let's make a niyyah that we are going to recite a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, as I mentioned yesterday that the month of Jamadiul Ula and Jamadiul Sani
we are going to commemorate Ayyam Fatimiyya, the days of the Shahada of Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha, a beloved daughter of our beloved Prophet, last messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, Prophet Muhammad, peace be upon him. And of course, when we want to discuss about the personality of that time while Quran was revealing, we have to first look in Quran, is there anything mentioned directly, indirectly, fi zahir, fil batin, about that personality. Yesterday I mentioned about that likewise, I mean, that is for an example, that wherever the verses we see and even the surahs we see in which we can see that indirectly those personalities has been mentioned. One of them is Surah Dahr. Another name of that surah is Surah Insan. We see in that the verses which I mentioned yesterday, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَعَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Now, this is a verse in which we can see that Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha, Imam Hassan Mujtaba alayhi Muslim, and Hussain Sayyid al-Shuhada. But it has its own background, and I would like to just mention that story, the background, that what was the reason while these verses was revealed, and what is the indication about a story in this, in this verse or in this surah. Story goes like this, that Hasnain Kariman, Imam Hassan Mujtaba and Hussain Sayyid al-Shuhada, when we say combine, it will be Hasnain, and Kariman is their title, which means that both they are Kareem. I mean, we use this word Hussain Kareem, but also about Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam. One of his titles is also Kareem. So that's why Hasnain Kareemain alayhimus salam. So we see that they once upon got sick. And by the way, there are so many lessons in this too, that whenever you want to call upon Allah subhanahu wa ta'ala, you want to get your desires done by Allah subhanahu wa ta'ala, or when you or your children or anybody gets sick. So these are, of course, traditions which guides us what to do. So we see that Hasnain Kariman, the grandsons of Prophet Muhammad, peace be upon him, the beloved sons of Imam Ali ibn Abi Talib and Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha, they got sick. Upon the advice of Prophet Muhammad, peace be upon him, they made a nadhr, mannat, and that is in fact shar'an ja'iz, permissible. There is no, there is no problem that if you want to make a promise, you want to make another. Inni nadartu lirrahmana sawma. And also, of course, there is another whole story about that where Allah subhanahu wa ta'ala, there are few verses in which he has mentioned about that nadhr. It's itself and topic, by the way. But we see that about Hazrat Zakaria, and also, about Bibi Maryam bint Imran, and that story also we find over there, nadhr. But anyway, it is like making a promise with Allah subhanahu wa ta'ala, that oh Allah, fulfill my this desire and I promise to do this. Whatever you will offer in return. Prophet Muhammad, peace be upon him, advised to Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha and Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, that make a nadhr that Allah subhanahu wa ta'ala give early shifa, recovery to Hasnain Kariman, and then you will fast for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala for 3 days. So that means there is nothing wrong making a nadhr about fasting for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, but you will say that if my these desires will be fulfilled. So Lady Fatima Zahra Salamul Alaiha, she made a nadhr
She promised to Allah subhanahu wa ta'ala that, oh Allah, give the early recovery to my sons, and I will pray, I will observe fasting for 3 days. And by the way, when you are making another, in that situation, it will be that you will have to fast continuously, like day after one after another. So it means that 3 days in continuity. It's not like, for example, one this month and one after 1 week. It will be like one after another. So she made another that I will observe fasting for 3 days. Allah give early recovery to my sons. And Alhamdulillah Rabbil Alameen, her supplication was heard, and Allah subhanahu wa ta'ala gave the recovery to Hasnain Kariman. They became, healthy, and they recovered their health. And now she will have to fulfill her promise. But when she started to fast, the day one that she would observe fasting, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam, he also started to observe fasting. And Fizza, she was a servant of that house, she also made a niyyah to observe fasting. And Hasnan Kariman too. Now the whole family, including the servant, they are fasting. Day one. And there you come, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. Day one. At the time when they were about to break their fast. This is something really we have to think about it. What kind of role models, alhamdulillah, we have, and what are their conduct and their footsteps, unique personalities. And by the way, in these kind of matters, they were not using their spiritual power. Their conduct was like a human being, normal human being, which means like they would have to control their hunger and thirst. It's not like, for example, spiritually they were so strong while they were, but now it won't hurt them. They won't feel anything. Sometimes people, they say, well, they were chosen one, no doubt about it. They were like, kuntu kandan makhfiya fahababtu an urf fakhalaqtu al-khalqa lakay urf, no doubt about it. They were unique personality. They were chosen one. Awwalu ma khalaqa Allahu nuri, no doubt about that. We all believe in it. But at the end of the day, as a human being and a mankind, they would have to go through all the pains that normally we go. Like, for example, thirst. If I'm thirsty and I feel like, I have to drink water and it's a need of my body, and if I won't drink for a certain amount of a time water, it will hurt me and I will go through the pain. They would do the same thing. Why? Because they were also like a mankind and human being. So if they were if they were observing fasting and they were fasting that day, that means that at the time when they were ready to break their fast, they would be starving. They would be feeling hungry and thirsty. It's not like, for example, you will say that, well, no. And at that time, when they were about to break their fast, someone knocks at the door. Mananta, who are you? Ana miskeen. Someone's standing on the door says, I'm a needy person, poor person. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا. I need some food. So of course, they broke their fast by maybe something, like water, or maybe, little bit of a date. They did, of course, But the food they had made, they gave to him. Not only one person, all of them. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, Lady Fatima Zahra, Hasnain Karima. And even their servant, she says, you know what? Take it. So this is how we see that, this story, day one, that where they give their food. And
By the way, that time they would need that food themselves. It was not an extra food. Anyway, I don't have that much time to go into the details. Inshallah, we'll continue tomorrow. But now it's the time for a short break. Let's take a 2 minutes break and we'll come back and inshallah we'll open our phone lines and we'll provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salam. Stay tuned, we'll be back shortly. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Salam ya Hussain alayhi salatu wa salam. هيا على خير العمل مجھے جبھی کبھی کر دو بلا کی یاد آتی ہے بہت بے پردگی اہل حرم کی خور لاتی ہے خدا کر وہ بلا کی ہے میرے مجلس میں چل هيا على خير العمل كأني بالسماح مرات لمن ضلوا على الغبرة فكم سهم وكم رمح أصاب الصدر والنحر وكم من طفلة فرت في خوف تقصد الحور في يومه الثاني ما ضل من حامي أحكي على الصبي وويله Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Dear viewers, we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Our phone lines are open. You can call in and you can present your salam. And you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. آج 26 ربیع الثانی ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے حاضر ہیں.
ابھی آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اور الحمدللہ مجلس کے بعد حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں فارسی ماتمداری جو ہے نا وہ جاری ہے ماشاءاللہ، بہت ہی پردرد پرسوز انداز میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ہمارے ایرانی برادران اور خواہران جو ماتمداری کر رہے ہیں، اور یہ مجلس سوائے جمعہ کے ہر روز یہاں پر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ بہرحال جب آپ کی کال مل جائے تو آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کا اس میں گرامی کیا ہے اور آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں، ہم آپ کو تھرو کر دیں گے اور اس کے بعد آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فرسٹ کالر ہیں سید محسن عرفان پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوکے، سید محسن عرفان صاحب آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، آپ دوبارہ کال کر سکتے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وزیر محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانی ایام فاطمیہ، اور ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جتنا زیادہ کمیموریٹ کیا جائے، جتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، جتنا زیادہ ڈسکس کیا جائے، جتنا زیادہ مختلف پہلوؤں پر غور و فکر کیا جائے کم ہے۔ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس سے ریلیٹڈ واقعات بہت زیادہ ہیں، ان سے منسوب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو سمجھنا اور سمجھانا بہت ضروری ہے۔ We have another caller with us, Sayyid Kamal Raza from Karachi, Pakistan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر مولا علی مدد۔ خیر خیریت سے مولانا صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا آپ کی شکر ہے۔ خیریت ملی بدا شکر ہے مولانا صاحب ہمیں اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، الہی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ الہی السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول، السلام علیکم ابن امیر المومنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا السلام اللہ علیہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و شہداء کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مولانا صاحب آپ جہاں کہیں بھی مولا آپ کو سلامت رکھے، جو مومن و مومنات جہاں جہاں کہیں بھی آباد ہیں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما مولا، جو مومن و مومنات کے اولاد و اولاد صالح عطا فرما، جو مومن و مومنات حج زیارت عمرے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں انہیں بار بار شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ مولا ابو الفضل عباس جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں روزگار کی نعمت سے سرفراز فرماتے ہیں، جو مومن و مومنات سفر میں ان کا سفر با خیر و خوبی انجام فرماتے، خصوصاً زائرین کرام جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرماتے، جو مومن و مومنات اپنے دل میں شرعی حاجات رکھتے ہیں جلد سے جلد فرماتے، جو مومن و مومنات کی اولاد انہیں اولاد صالح عطا فرماتے۔ مولانا صاحب جو ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، مولا آپ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب حسین علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام یا حسین یا علی مدد۔ پیر مولا علی مدد، جزاک اللہ اور اللہ یسلمک۔ سید کمال رضا کراچی پاکستان سے، کل ان کا میسج آیا تھا کہ ان کی کال نہیں مل پائی تھی، لیکن بہرحال کل بھی ہم نے ان کا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا تھا۔ پروردگار آپ کی اور ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے، اور آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ ہمارے فیس بک کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، وہ در حقیقت چونکہ امریکہ بیس ہوتی ہے، تو ظاہر ہماری جو امریکہ سے ٹیم ہے تو وہ وہاں کے حساب سے ڈیٹ کو اناؤنس کرتے ہیں 17 to 21، تو ظاہر یہاں پر 22 ہوگی لیکن امریکہ میں 21 ہوگی، تو ہمارا پروگرام یہاں کے حساب سے جو ہے وہ 18 کو شروع ہوا ہے، لیکن امریکہ کے حساب سے وہ 17 کی شام تھی، تو اس لیے بعض لوگ جو ہے جو کنفیوز ہوتے ہیں، تو میں نے کہا بتا دوں کہ سلام یا حسین جو ہے وہ کربلا کے ٹائم سے کربلا میں ہی ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری اناؤنسمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی بیس پر جو ہے نا ڈیٹس اور ٹائم اناؤنس ہوتے ہیں، اینی وے، اور اسی لیے پھر ظاہر ہے جب وہ ٹائم کا بھی کہا جاتا ہے اور یا ڈیٹ کا بھی کہا جاتا ہے تو تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، مطلب اس پر لائیو بھی لکھا ہوتا ہے تو اس میں ڈیٹ جو ہے نا وہ ایک دن پہلے کی لکھی ہوتی ہے، تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ آغا آج تو 18 ہے، میں نے کہا یہ صحیح نو 18 ہے، لیکن امریکہ میں اس وقت کیلیفورنیا میں جیسے ابھی جو ہے آج 18 ہے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ 19 ہو چکی ہوئی ہے، تو
کربلا میں 19 کی صبح ہے اور کیلیفورنیا میں یا نیو یارک میں بھی 18 کی رات ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اس حساب سے ٹائم اناؤنس ہوتا ہے. اینی وے عزیز محترم، عرض یہ کر رہا تھا کہ ایام فاطمیہ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے تمام تر پہلوؤں کو سامنے رکھنا، انالیسس کرنا بہت ضروری ہے. تو میں قرآن پاک کے حوالے سے جو سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر جو آیات ہیں، اور بالخصوص جو آیات وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اس کی بیک گراؤنڈ ہے. We have another caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لبيك يا حسين، لبيك يا سيدي والهدى يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن حسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى ملائكة الحافين من قبلك الشريف، السلام عليك يا أخيك أبو فضل العباس يا صخر شكر بدر. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق سر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج بعدد ما أحاط به علمك، اللهم ارزقنا في الدنيا وشفاعته في الآخرة، اللهم شافي وعافي كل مريض بحق مريض كربلاء زين العابدين، اللهم اقض حاجات كل محتاج. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها عند الله، اشفع لنا عند الله. احسنت احسنت، ما شاء الله. الله يتقبل اعمالكم ودعاءكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اختي الكريمه، Allah يسلمك ان شاء الله العزيز. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Whenever you are supplicating, جب بھی آپ دعا کرتے ہیں تو اگر ہم ان دعاؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی گزارشات کو پیش کرتے ہیں، تو کتنا خوبصورت لگتا ہے نا. یہ حوالے کتنے خوبصورت ہیں، یہ ریفرنسز کتنے خوبصورت ہیں. یہ جو ہم امام حسین اللہم بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام جو واسطہ دیتے ہیں، جس کے صدقے میں مانگتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا دعاؤں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور مختلف دعاؤں کے لیے مثال کے طور پر رزق چاہیے، بیماری میں شفا چاہیے، طول عمر چاہیے، طول عمر بابرکت، اور اولاد کے حوالے سے مثال کے طور پر کوئی پرابلم چل رہی ہو، یا جو بھی مطلب ریلیونٹ جو دعائیں، تو ہم دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام کی جو سپلیکیشنز ہیں، دعائیں ہیں، وہ اس کے متعلق کیا ہیں. صحیفہ سجادیہ بھرا پڑا ہے، تو پھر اس حساب سے جو ہے نا وہ دعاؤں کو لا کے اپنی دعاؤں کو ان دعاؤں میں مکس کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں. مطلب ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کے ریفرنس ہے، چونکہ یہ ایک افیکٹو طریقہ کار ہے کہ مطلب جو ہے نا ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں. اس کا پیٹرن کیا ہونا چاہیے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اللہ رب العزت کو خطاب کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں اپنی التجا کو کس طرح سے جو ہے نا وہ پیش کریں، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی گارنٹی مل جاتی ہے. تو خلاصہ کلام جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ جیسے بیک گراؤنڈ، تو یہ جو واقعات ہیں اور یہ جو شان نزول ہے آیات کا، بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور بائی دا وے جو واقعات ہیں وہ در حقیقت ملٹی پرپز ہوتے ہیں. اور ملٹی پرپز کا مطلب کیا ہے؟ ملٹی پرپز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہے، اس کے اندر کئی ایک سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری رہنمائیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر بہت ساری کنفیوژنس کو دور کر دیا جاتا ہے. ایک واقعہ،
اور اسی میں لیکن ظاہر ہے اس کو مختلف اینگل سے دیکھنا ہوگا، مختلف اسپیکٹ سے دیکھنا ہوگا، اور اس کے اندر موجود جو جو درس ہیں، جو لیسنز ہیں، ان کو سمجھنا ہوگا ڈیٹیلز میں جا کے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے کہ جس میں ہم مختصر سا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ حسنین کریمین جو کہ جگر گوشہ علی و بطول علیہ السلام ہیں، جو کہ نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ جوانان جنت کے سردار ہیں، اور مطلب بیمار ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکمنڈیشن پر شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نظر کرتی ہیں، منت مانتی ہیں کہ پروردگار میرے بیٹوں کو جلد شفا عطا فرمائے، میں 3 دن روزے رکھوں گی۔ اب ظاہر ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ واقعہ ایک ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری، نمبر 1 نظر کرنا، منت ماننا جائز ہے، اس کا طریقہ کار موجود ہے، اس کے متعلق سٹوریز موجود ہیں، اور یہ قرآن پاک کے اندر بھی جو ہے نا موجود۔ ہم نظر امام جعفر صادق علیہ السلام کرتے ہیں، ابھی جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، اس کے بعد رجب کے اندر کنڈوں کی نیاز ہوتی ہے، تو کیا مطلب جو ہے نا وہ اس کا شرعی وجود کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کہاں سے شروع ہوا۔ اچھا، ان چیزوں کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات خام خواہ کی کنفیوژن ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غلط فہمی ہوتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو جو ہے نا وہ اندازہ نہ ہو، پتہ نہ ہو، تو ان چیزوں کو کھول کے بیان کرنا، رہنمائی کرنا، ڈسکس کرنا کہ نظر میں کوئی پرابلم نہیں ہے، نظر خدا سے وعدہ کیا جا رہا ہے، جیسے وہ ریفرنس میں ملتا ہے انی نظرت للرحمن صوما، نظر تو للرحمن، نظر اللہ کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کی رضا کے لیے۔ بیسیکلی وہاں پر جو ہے نا وہ جو نیت انسان کی ہوتی ہے وہ قرب الہی ہے، وہ خوشنودی پروردگار ہے۔ تو ظاہرہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نظر، اوفون بالنظر، اب نظر کیا ہے کہ میں 3 دن روزے رکھوں گی، پروردگار حسنین کریمین کو شفا ملی۔ اب ظاہر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، حتیٰ میں آپ کو ایسے ریفرنس کے طور پر مثال دیتا جاؤں کہ اگر آپ جو ہے نا وہ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آج کے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہو جائے گا، حالانکہ حج میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، لیکن عمرہ کے لیے جاتے ہیں، اب آپ نے احرام پہننا ہے۔ اچھا، احرام پہننے کے لیے میقات، یعنی وہ جو باؤنڈریز ہیں مشخص ہیں، اگر آپ مدینہ سے آ رہے ہیں تو مسجد شجرہ سے آپ جو ہے نا وہ محرم ہوں گے۔ اگر آپ جدہ سے جا رہے ہیں تو آپ کو جوفہ جانا پڑے گا، ہمارے مطلب فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق۔ اب آپ جوفہ نہیں جا چکے، جوفہ آؤٹ آف وے پڑتا ہے، اور بائی دا وے جدہ سے جاتے ہوئے مکہ میں کوئی راستے میں جو ہے نا وہ جوفہ کے سوا میقات نہیں آتا، تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں اگر آپ منت مان لیتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا تو جدہ ایئرپورٹ پر احرام پہنوں گا، یا آپ کہیں میں گھر سے احرام پہن کے نکلوں گا، میں لاہور یا کراچی ایئرپورٹ پر احرام پہنوں گا، میں سین فرانسسکو یا شکاگو یا نیو یارک یا مونٹریال یا ٹورنٹو جب جاؤں گا تو ایئرپورٹ سے احرام پہن کے جاؤں گا۔ آپ نے منت مان لی، نتھنگ رانگ ود اٹ۔ اب آپ نے منت مان لی ہے تو اب اس منت کی وجہ سے آپ جو ہے کیا کریں گے، وہ ٹورنٹو ایئرپورٹ پر یا مونٹریال یا جو ہے نا شکاگو یا وینکوور یا جہاں کہیں بھی ہے نا، آپ وہاں پر کیا کر سکتے ہیں، احرام پہن سکتے ہیں منت کے تحت، اور جو ہی آپ وارد مکہ ہوں گے تو اٹس اوکے، چونکہ آپ نے منت مانی، منت ہے آپ کی۔ وائلر روٹین میں آپ کو جوفہ جانا پڑے گا، روٹین میں آپ کو مدینہ جانا ہوگا، اور مدینہ سے آپ جو ہے نا وہ جو مسجد شجرہ والا، تو منت ماننا جو ہے، نظر کرنا جو ہے وہ مطلب جائز ہے، نمبر 1۔ اب ظاہر ہے اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ جو آپ پرومس کر رہے ہیں وہ کیا ہے، مطلب ناممکن نہ ہو، ممکن ہو، آپ کی دسترس میں ہو، آپ کر سکتے ہو۔
شرن جائز ہو، اجازت ہو اس کی. مطلب کوئی ایسی منت نہیں مانی جا سکتی کہ جو جس کا جو ہے وہ مطلب شریعت سے یا آپ کی کیپیبلٹی نہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اچھا یہاں پر 3 دن روزے رکھنا مطلب اٹس اوکے، لیکن اصل اب منت مان لی، شفا مل گئی، تو یہاں سے پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر بچے بیمار ہو جائیں یا کوئی بیمار ہو، نظر کیجیے، منت مانیے، خدا سے دعا کیجیے، پروردگار حسنین کریمین کے صدقہ میں شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما. میں یہ کام مطلب 5 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، یہ صدقہ خیرات کروں گی، یہ قربانی کروں گی. اب یار یہ ساری کی ساری منتیں ہیں نا کہ آپ قربانی کرتے ہیں، عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، زیارت پر آ جاتے ہیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا مطلب جو ہے نا ہو جائے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، میں یتیم خانے میں جا کر کوئی یتیم بچہ جو ہے نا وہ اسپانسر کر دوں گا، کسی بچے کی شادی کروا دوں گا، کسی کی فیس دے دوں گا، کسی کا گھر بنوا دوں گا، کسی کو قرض الحسنہ دے دوں گا. مطلب جو ہے نا وہ اب آپ جو ہے نا وہ کوئی صاحب استطاعت ہے وہ کہتا ہے میں کسی بندے کو روزگار لگوا دوں گا. تو کچھ بھی جو ہے نا وہ ایسی چیزیں جس میں مطلب جو ہے نا وہ تو آپ وہ جو ہے نا کر سکتے ہو، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ہے نا خوشنودی خدا کے ابزار یہ سارے کے سارے وسیلے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے منت مانی اور پہلے دن جو ہے نا وہ جب روزہ رکھا ہے تو اب اس کی بھی بیک گراؤنڈ ہے بائی دا وے، یعنی جو شان نزول ہے اور جو آیات نازل ہوئی ہیں اس کی بیک گراؤنڈ ہے باقاعدہ سے. وہ کہتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب عصر کے وقت گھر میں تشریف لائے ہیں تو شاید کچھ اہتمام نہیں تھا کھانے کا مطلب نا، تو پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں. بعض روایت میں یہ ہے کہ مزدوری کی ہے، بعض میں یہ ہے کہ کہیں سے ادھار لیا ہے، مطلب مشقت ایک مشکل مرحلہ بنتا ہے، ناٹ دیٹ ایزی. اور پھر اس سے جو کھانا تیار ہوتا ہے اور دم افطار جو ہے نا وہ آگ دق الباب ہوتی ہے. کون؟ انا مسکین. اب یہ مسکین ہے، اس کو کھانا چاہیے، اور افطار کا ٹائم ہے، کھانا تیار پڑا ہوا ہے. یہ ہے رول ماڈل ہمارے، یہ ہے ان کے فٹ سٹیپس، ہم ان کو کہتے ہیں نقوش عصمت. یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو سیکھیں. اور مطلب شاید ممکن نہ ہو کرنا کہ اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر دے دینا، لیکن چلیں کم از کم بندہ اس سے یہ تو سیکھے کہ اگر میں اپنی ضرورت کی چیز قربان نہیں کر سکتا تو جو ایکسٹرا اس کو تو کر سکتا ہوں. لیکن یہاں پر دق الباب ہوتی ہے، تو جب سنا آنا مسکین تو اپنی ضرورت کا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا. وہ جو مشقت کے ذات، وہ جو مطلب ایک ہارڈ شپ کے ذریعے تہیا کیا گیا ہے اور جس کی خود سخت ضرورت ہے، لیکن یہاں پر اور پھر اللہ رب العزت ڈسکرائب کیا پروردگار وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ خدا کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، لِوَجْهِ اللَّهِ. یہ شکر و جزا نہیں چاہتے تم سے کہ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، نہیں، دعا کی بھی توقع نہیں ہے. کہا پروردگار کے لیے خالصتاً خدا کے لیے. ایسے تو نہیں کہ پروردگار نے جو یا اہل بیت النبو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ بہت بڑا فارمولہ ہے. مطیع محض سے پروردگار، اطاعت محض سے پروردگار، اور خالصتاً نیت کیا ہے؟ خوشنودی. عزیزان محترم، میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم آہستہ 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 اپنی فقط نیت کو خالص کر لیں، دیٹس اٹ.
کہ میری نیت جو ہے نا وہ ہر معاملے میں اول و آخر قرب الہی و خوشنودی پروردگار ہو، خالصتاً جتنا کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے انسان سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا وہ آگے بڑھتا ہے کہ میں جو بھی میرا قدم ہو، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا خوشنودی پروردگار کے، اس میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے. اور اللہ رب العزت کی جو گارنٹی، یرجون تجارتا لن تبورا، یہ وہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ کہ جس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ، ون ون گیم ہے 100%. اس سے بڑھ کر گارنٹی کیا چاہیے ہوگی؟ اور پروردگار ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پروردگار خریدار ہے، پروردگار خریدتا ہے، پروردگار آپ کا مال، آپ کی جان، بان لهم الجنہ، پروردگار جو ہے نا وہ جنت عطا فرماتا ہے عزیزاً محترم. اور ظاہر ہے انسان اگر خدا کے قرب کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، اور یہاں پر ہمیں ان واقعات کے اندر جو ہے نا یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. بلکہ میں یوں کہوں گا کہ ائمہ علیہ السلام نے جو ہمیں سکھایا وہ یہی ہے. وَإِلَّا اللہ رب العزت نے من کان یرید حارث الدنیا نؤت منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، اگر کوئی دنیا چاہتا ہے، خوشنودی خدا نہیں، حصول دنیا، شہرت، طاقت، اقتدار، پیسہ، واٹس ایور، جو بھی اس کی ڈیزائر ہوگی، نعت منها، خدا کہتے ہیں اس کو دنیا چاہیے میں دے دیتا ہوں، اس کو لے لو جاؤ. وما له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے. دنیا میں جو چاہیے لے لو. اگر انسان محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے اور اس کو پیسہ چاہیے، خدا کہتا ہے لے لو، دنیا چاہیے لے لو. کتنا مطلب سبق آموز واقعہ ہے کہ جب شیطان نے کہا تھا نا کہ پروردگار تیرا تو کہنا یہ ہے کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم ذکر او انثی، تو پروردگار میں نے تو تیری چپے چپے پر عبادت کی ہے، سجدہ کیا ہے تجھے، کہاں ہے میری عبادات کا صلہ؟ تو یہ خطبہ قاسیہ کے اندر مولا کائنات علیہ السلام اشار فرماتے ہیں پروردگار نے کہا سأل من عمر الدنیا ما شئت جزاء لعملک، پروردگار نے کہا مانگ دنیا میں سے جو مانگتا ہے، اور جتنی تیری عبادت ہے اس کا جزا سزا. سأل من عمر الدنیا ما شئت، جو مانگنا ہے مانگ دنیا میں سے. وما له فی الآخرۃ من نصیب، دنیا میں چاہیے لے لو، طاقت چاہیے لے لو، پیسہ چاہیے لے لو، اقتدار چاہیے لے لو، شہرت چاہیے لے لو، الی یوم یبعثون، زندہ رہنا رہو. سأل من عمر الدنیا ما شئت جزاء لعملک، یہ لو، یہ تمہاری جزا پڑی ہوئی ہے. لیکن آخرت میں کیا عزیزاً محترم؟ کچھ نہیں ہے. مومن جو ہے وہ دنیا قربان کر سکتا ہے، آخرت نہیں. وہ دنیا کے حصول کے لیے آخرت قربان نہیں کرتا، آخرت کے لیے دنیا قربان کرتا ہے. یہاں پر انسان جو ہے نا وہ قربانی دے سکتا ہے، انسان جو ہے وہ مشکلات برداشت کر سکتا ہے، لیکن آخرت محفوظ، قرب الہی کے لیے انسان. اور وہی ون ون گیم ہے کہ اگر آپ کی تجارت خدا کے لیے ہو، یرجون تجارتا لن تبور، رجال لا تلہیہم تجارتا ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ بندے کے جو جن کی تجارت جو ہے وہ ذکر الہی سے منع نہیں کرتی، وہ باعث نہیں بنتی کہ انسان عبادت میں کمی کر دے یا ذکر الہی کو چھوڑ دے. رجال لا تلہیہم تجارتا او بیع عن ذکر اللہ، خرید و فروخت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب جو ہے نا وہ تجارت میں اس نے مصروف ہیں کہ خدا کی عبادت کا ٹائم نہیں ہے. تو عزیز محترم یہ سارے کے سارے جو ہے نا ریمائنڈرز ہیں، بائی دا وے جانتے ہیں آپ لوگ، پڑھا ہوا ہے آپ لوگوں نے، سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے، ریمائنڈر ہے کہ انسان ان پر غور و فکر کرے. زندگی کی حقیقت کیا ہے، زندگی کیا ہے، زندگی کی کس سٹیج پر پہنچ چکا ہوا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے، کیوں آیا ہوں، کیوں جانا ہے، آنے اور جانے میں وظیفہ کیا ہے، کرنا کیا ہے، میری خلقت کا مقصد کیا ہے، مجھے حاصل کیا کرنا ہے. اس دنیا میں جو رہ رہا ہوں
یہاں پر میرا مقصد کیا، صبح شام میں نے بار بار یہ بات عرض کی ہے اور پھر ریمائنڈ کروا، کہیں میری زندگی آٹو موڈ پر تو نہیں چل رہی کہ میں کوہلو کے بیل کی طرح بس جو ہے نا وہ چلے جا رہا ہوں. اگر رو کر پوچھے کیا کر رہے ہو، بس چل رہا ہوں. کب تک چلو گے؟ بس چل رہا ہوں. کیوں چل رہے ہو؟ مقصد کیا ہے؟ لینا کیا ہے؟ حتیٰ کمانے کے لیے انسان سوچے کہ بھئی کمائی کرنی ہے کس لیے، کوئی مقصد ہے، کوئی ہدف ہے، یا بغیر سوچ کے لگے ہو بس پیسہ حل من مزید. جب انسان سوچے گا تو ظاہر ہے اس میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ بھئی میرے جو ہیں وہ معاملات کس طرح سے مطلب جو ہے نا وہ ہیں کہ میں اس وقت جو ہے نا وہ کہاں پر ہوں. حضرت محترم آئیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ اور 5 مرتبہ ما یجیب پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 یا پروردگار، یا خالق اکبر، یا خالق کائنات، یا غفور، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا استار، یا حکیم، یا اللہ، ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. پروردگار جو مومن و مومنات، مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ امان میں رکھ، شر شیطان سے، جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. پروردگار جو بے گناہ قیادوں نے قیادوں سے رہائی عطا فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, again, tomorrow we are going to be in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. Inshallah, we'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khuda Hafiz.